बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की क़यादत में फेरियर हॉल पर यौम तकबीर के मौके पर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें डेप्यूटी मेयर कराची सलमान मुराद समेत KMC अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि यौम तकबीर हमारे लिए आज़म, इस्तकामत और कुर्बानी की अलामत है। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब आज के दिन पूरा हुआ था। हमसाया मुल्क के इजारादारी खत्म करने के लिए इकदाम उठाया गया था कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में किरदार अदा किया, इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस रैली में लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका जोश जज्बा देखा जा सकता है। हमारे अफवाज ने मोदी को बताया कि वो इस मुल्क का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मोदी को तक़वियत ये मिली कि उसने सोचा मैं गुजरात में कश्मीर पर जुल्म करता हूं तो पाकिस्तान पर भी कर सकता हूं। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आगे बढ़ते हुए बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर जिला वस्ती की क़यादत में यौम तकबीर के मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर जिला वस्ती के ऑफिस में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में स्कूल के बच्चों और टाउन्स के अमले और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने शिरकत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम का कहना था कि आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 28 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। 28 मई का दिन मना रहे हैं, जहाँ पे 27 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके किए थे। हालांकि कोई सपोर्ट उस वक्त नहीं थी, लेकिन हमने ये प्रूव दिया था कि जी हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए हर हद तक जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि एक डिटेरेंस पाकिस्तान के साथ है, जिसकी वजह से दुश्मन का कोई भी मैली आँख का मुकाबला करने के लिए हमारी फोर्सेस तैयार रहती हैं। और इस साल का इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली हमने इंडिया के साथ जो एक मार्का हक हुआ, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की आवाम को सुरखरू किया, हमारी ज़मीन की हिफाजत की। तो ये आज का दिन है। सलाम है उन सारे सिपाहियों के लिए जिन्होंने बॉर्डर्स पे लड़ा, जिन्होंने हमारे जहाज़ों के ज़रिए लड़ा, और उन लोगों ने जिन्होंने साइबर वॉर के तहत पाकिस्तान को जिताया। तो उस हर इंसान ने जिसने इस पूरी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की हिफाजत की, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया टाउन सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक हो गया है। सज्जाद स्कूल के बराबर में वाक़ टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सरकारी प्लॉट पर गैर कानूनी नर्सरी के खिलाफ बल्दिया टाउन इंतजामिया की कार्रवाई, जबकि दौरान कार्रवाई कब्जा माफी के खिलाफ से महकमा तजावुज़ात के अमले को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। माफिया की जानिब से हिरासत करने पर मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। चेयरमैन बल्दिया टाउन ने इस मौके पर कहा कि गैर कानूनी तजावुज़ात और गैर मजाज तामीरात के खिलाफ TMC बल्दिया की जानिब से मौसर कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में 27 मई को इंसदाद तजावुज़ात के इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन की जानिब से सईदाबाद पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ते तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जबकि मज़कूरा जगह पर तजावुज़ात को ख़त्म करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन तजावुज़ात ख़त्म नहीं हुई। जब महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया की टीम तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुताल्लिक जगह पहुंची तो 40 से 50 अफराद ने टीम पर हमला किया और अमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। जबकि वाक़े में संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुतालिका पुलिस स्टेशन में मुकदमे के इंदराज की सदा भी कर दी गई है। वज़ीर तवानाई और तरक्यात और मनसूबाबंदी सैयद नासिर हुसैन शाह ने ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सूबे सिंध सेक्टर्स में मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए इंतहाई ज़रखेज़ है, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे सिंध में सरमायाकारी और फिजिबिलिटी पॉलिसी बनाई गई है। सिंध के मुख्तलिफ शुबों में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश है। सरमाया का फिजिबिलिटी पॉलिसी के बायस गैर मुल्की सरमायाकार बिला खौफ सूबे सिंध में सरमायाकारी कर रहे हैं। वफ़द ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की सूबे में सरमायाकार फ्रेंडली पॉलिसी को सराहा, जबकि ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द ने महकमा तवानाई, तरक्यात और मनसूबाबंदी के महकमों की जानिब से अवामी फलाही स्कीमों की तारीफ भी की है।
اور چیئرمین لانڈی عبد الجمیل خان اور وائس چیئرمین لانڈی کی قیادت میں یوم تکبیر کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین لانڈی عبد الجمیل خان نے کہا کہ یوم تکبیر ہماری قومی تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جس دن پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت کے طور پر ابھرا۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن قائم ہو گیا۔ پاکستان نے تمام تر یک طرفہ عالمی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر 28 مئی کو بھارتی دھماکوں کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اس دن ہماری قیادت نے دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے اور اسے بیرونی جارحیت سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین محمد ابراہیم عمرانی نے کہا کہ یوم تکبیر ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ اس دن ہم پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے عہد کی تجدید کریں۔ ہم نے تعمیر و ترقی کی ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھی ہے جس پر مستقبل میں تعمیر ہونے والی عمارت ملک اور قوم کو اقوام عالم میں سرخرو کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ڈپٹی کمشنر ضلع ملیر سلیم اللہ اور ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے ہمراہ کورنگی، لانڈی، ملیر کا 4 گھنٹے کا طویل دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے لانڈی ٹریڈ ایسوسی ایشن کے دفتر میں عہدیداران اور تاجروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے انڈسٹری کے ملازمین کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی درخواست کی اور اس مہم کے سلسلے میں مکمل آگاہی دی گئی ہے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کی درخواست پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر ملیر کو یونس برج برساتی نالہ سڑکوں کی مرمت کی ہنگامی بنیادوں پر کام کروانے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ اس موقع پر نانڈی کے صدر ریان احمد اشرف اور سیکریٹری شاہ زمان اور تاجروں نے کمشنر کی کراچی کو انسداد پولیو مہم کے تعاون کرنے کے حوالے سے بھرپور یقین دہانی کروائی۔ کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود احمد بھٹو کے ہمراہ بلال کالونی، مظفر کالونی اور مسلم آباد گلزار کالونی، بھٹائی کالونی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ کورنگی ضلع میں انسداد پولیو مہم بھرپور توجہ دیں اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ پہلی مہم اس مرتبہ انکاری خاندانوں میں کمی آئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی علی ذوالفقار میمن کی قیادت میں یوم تکبیر ریلی نکالی گئی ہے جس میں افسران اور عملے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع غربی علی ذوالفقار میمن نے کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی کو پاکستان نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ عمل پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور دفاعی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد مسلم جوہری طاقت والا ملک ہے۔ ریلی میں منتخب بلدیاتی نمائندے، بلدیاتی افسران اور عملہ، اسکولوں کے طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک افراد نے قومی پرچم اٹھا کر پاکستان اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نعرے لگائے۔ اس دن پاکستان نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے جبکہ اور قوت بن کر اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم کا کردار تاریخی ہے جبکہ سنہرے حروف میں بھی یہ بات لکھی جائے گی۔ ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان کی ہدایت پر سید زین علی شاہ نے پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی اسد امان اللہ کے ہمراہ یوم تکبیر ریلی کی قیادت کی۔ ریلی کی ٹاؤن کیمپ آفس سے ہوتی ہوئی ایس ایس پی آفس سے ہوتی ہوئی کیمپ آفس پر ختام پذیر ہوئی ہے۔ ریلی کے شرکا سے سید زین علی شاہ نے کہا کہ 28 مئی ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کا دن ہے۔ یوم تکبیر سیاسی اور دفاعی قوتوں کے اس ملک کے دفاع کو مضبوط تر بنانے کی یاد دلاتا ہے۔ یوم تکبیر بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ ناکام بنانے کے عہد کا تجدید کا دن ہے۔ دن ایٹمی طاقت بنی تھی۔ پاکستان کی فوج پہ ہمیں فخر ہے، نہ کہ صرف پاکستان کی عوام کو آج کے دن پہ فخر ہے، پوری عالم مسلمان کے لیے، اسلامی پوری لوگوں کے لیے، سب کے لیے آج کا دن بڑا ایک اعزاز کا دن ہے جو ہم آج پاکستان ایٹمی طاقت بنی اور آج کے دن ایٹمی طاقت کا دھماکہ کیا گیا جو کہ ایک کامیاب ترین دھماکہ تھا اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن پہ۔ ہمیں اپنی فوج پہ، اپنی آرمی پہ فخر ہے۔ پاکستان تا قیامت زندہ باد۔ پاکستان کو کوئی بھی ملی آنکھ سے دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اینٹ کا جواب انشاءاللہ پتھر سے دیا جائے گا۔
محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر ان جیسے جتنے سیاستدان ہیں ان کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مومن آباد ٹاؤن کی جانب سے یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، جو 1998 میں 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے، پاکستان دنیا کے ممالک میں چھٹے نمبر پر ایٹمی ملک ہے انشاءاللہ۔ میں خاص طور پر آج کے موقع پر ان تمام سیاستدانوں کو بھی اور خاص کر ان تمام ہماری جو محسن پاکستان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے ساتھ سمر مبارک، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی دن رات کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی ہدایت پر اورنگی ٹاؤن میں یوم تکبیر ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد احمد خان نے کی ہے۔ ریلی ٹی ایم سی قطر موڈ اسکول سے ہوتی ہوئی قطر اسپتال سے واپس ٹی ایم سی قطر موڈ اسپتال اور اسکول پر ختم پذیر ہوئی۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد احمد خان نے کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی پاکستان نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ عمل پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور دفاعی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد مسلم جوہری طاقت والا ملک ہے۔ ریلی میں منتخب بلدیاتی نمائندے، بلدیاتی افسران اور عملہ، اسکول کے طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ریلی میں شریک افراد نے قومی پرچم اٹھا کر پاکستان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے کہا کہ ریلی کے شرکاء 28 مئی کی یوم تکبیر کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے اس دن پاکستان نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے تھے اور ایٹمی قوت بن کر اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کا کردار تاریخی ہے اور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ریلی کے اختتام پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ضلع وسطی ٹاؤن انتظامیہ اور گلبرگ ٹاؤن تھانے نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا ہے۔ ضلع وسطی گلبرگ ٹاؤن کے حدود پیالہ ہوٹل کے مقام پر غیر قانونی مویشی منڈی قائم کر لی گئی ہے۔ مویشی منڈی قائم ہونے سے شہریوں کو سخت اذیت کا سامنا ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے شہر بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے قیام پر دفعہ 144 قائم کی گئی ہے، جبکہ اس کے بعد بھی متعلقہ تھانے کے حدود میں مویشی منڈی قائم ہونے سے ریاست کی رٹ پر سوالی نشان ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ گلبرگ پولیس اسٹیشن کی سرپرستی میں یہ منڈی قائم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہری سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ غیر قانونی مویشی منڈی قائم ہونے سے شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہونے کے بعد روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، جبکہ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن اور ٹاؤن انتظامیہ کو متعدد بار اس غیر قانونی مویشی منڈی ختم کرنے کی درخواست دی ہے، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ اس غیر قانونی مویشی منڈی سے کچھ ہی فاصلے پر ایس ایس پی آفس اور متعلقہ تھانہ موجود ہے۔ متعدد بار پولیس کی موبائل ان مویشی منڈیوں کو سپورٹ کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر قانونی مویشی منڈی کے قریب سے متعلقہ پولیس اسٹیشن کی موبائل گزر رہی ہے، لیکن غیر قانونی مویشی منڈی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر سکھر ڈاکٹر راجہ ایم بی دھاریجو نے کہا ہے کہ پاکستان نے تمام تر یک طرفہ عالمی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر 28 مئی کو بھارتی دھماکوں کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اس دن ہماری قیادت نے دنیا کو یہ باور کروا دیا ہے کہ وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے اور اسے بیرونی جاری حد سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ڈیپٹی کمشنر سکھر نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ وہی دن ہے جب چاگی کے ان پہاڑوں میں یورینیم نہیں پگھلا تھا۔ اسی دن ہمارا ایک نظریہ پگھلا تھا، اور نظریہ کیا تھا؟ وہ ہمارا خودداری کا نظریہ تھا، تکبیر کا نظریہ تھا ہمارا۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا میں ہم نے، پاکستان نے ثابت کیا تھا کہ ہم ایک جغرافیہ نہیں ہیں، ہم ایک پیس آف لینڈ نہیں ہیں۔ جس طرح یہاں باتیں ہوئیں کہ قائد اعظم نے بہت سی جگہ پہ کہا کہ یو کین ناٹ انڈو دس پیس آف لینڈ، یہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے جو اس قوم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ قوت ہے جس سے ہم اپنی طاقت جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔
یہ وہ دن ہے جب آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان جب نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہا تھا تو بہت ہی ہماری سپر پاورز نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر پابندیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے. ہم نے ان پابندیوں کو قربانیوں میں بدل دیا. آج اسی چیز کو یاد کرنے کا دن ہے کہ ہم ایک جس طرح یہاں پہ بنیان مرصوص کی بات کی گئی, اس دن بھی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کے کھڑے ہو گئے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل فورس تھی, چاہے وہ آرم فورسز تھی, چاہے وہ پاکستانی قوم تھی, یا پھر آپ کے سائنسدان تھے. وہ سارے کے سارے اس پاور کے سامنے جنہوں نے آپ کو للکارا تھا, ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. لائٹ ہاؤس نالہ میدان جنگ بن گیا. لائٹ ہاؤس میں تجاوزات کے خاتمے پر کے ایم سی اور ٹی ایم سی صدر کا عملہ آمنے سامنے آ گیا. ٹی ایم سی صدر کا عملہ نالے کے ساتھ بنائی دکانیں توڑنے پہنچا اور سامان ضبط کر رہا تھا کہ اسی دوران کے ایم سی کا محکمہ اسٹیٹ کا عملہ بھی پہنچ گیا اور آپریشن روکنے پر زور دیا گیا. ٹی ایم سی صدر کی جانب سے آپریشن نہ کرنے کے حوالے سے آپریشن کی آپس میں تل کلامی اور اس حوالے سے کے ایم سی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے نے ٹی ایم سی کی جانب سے ضبط کیے گئے سامان کا ٹرک روک لیا اور سامان واپس کرنے پر زور دیا گیا. ٹی ایم سی عملہ کارروائی کے بغیر لوٹ گیا. ٹی ایم سی کے افسران کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات پر نالے پر تعمیر ہونے والی دکانوں کو توڑ گئی, لیکن کے ایم سی اسٹیٹ کے ڈائریکٹر کے احکامات پر دوبارہ دکانیں بنائی جا رہی تھیں. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن صدر کی جانب سے کمشنر کراچی کو کے ایم سی کے محکمہ اسٹیٹ کے خلاف درخواست جمع کروا دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام دکانوں کو پیسوں کے عوض دوبارہ تعمیر کی اجازت دی گئی ہے, جس میں کے ایم سی محکمہ اسٹیٹ کے ڈائریکٹر ملوث ہیں. اور عید الاضحیٰ قریب آتے ہی شہر کاج میں ڈکیتی کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ ہو گیا ہے. گلیاں, محلے, بازار اور اسی حوالے سے بتائیں کہ شاہراہیں کوئی بھی مقام ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں رہا. کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی گولڈن بیکری والی گلی میں ڈکیتی کی واردات 5 نیوز کو موصول ہونے والی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ قمیص شلوار میں ملبوس ملزمان نے موٹر سائیکل سوار کا پیچھا کیا اور شہری کو گھر کے سامنے اسلحے کے زور پر لوٹ لیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ سرعام ہونے والی ان وارداتوں سے خوف و ہراس بڑھ گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مؤثر کارروائی سے قاصر نظر آتے ہیں. گزشتہ رات فائرنگ سے شہید ہونے والے ٹریفک پولیس کانسٹیبل علی رضا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں ایڈیشنل آئی جی, ڈی آئی جی ٹریفک سمیت دیگر سینئر افسران, شہید کے اہل خانہ اور قریبی رفقا کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی, جبکہ پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی. پولیس چیف نے شہید کے لواحقین سے ملاقات کی ہے اور ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے ورثاء کو محکمہ پولیس کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. کانسٹیبل علی رضا کو گزشتہ شب مائی کلاچی ٹریفک چوکی پر نشانہ بنایا گیا تھا. کمشنر کراچی سید حسن نقوی اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بنارس چورنگی کے اطراف آپریشن کیا گیا ہے, جس میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کا خاتمہ کیا گیا. اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمار خان نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت غیر قانونی مویشی منڈیاں شہر میں برداشت نہیں کی جائیں گی. کمشنر کراچی کی جانب سے شہر بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے. ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں ہیں, لیکن حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. دوران آپریشن ضلع انتظامیہ کے افسران, علاقائی پولیس اور دیگر عملہ موجود تھا. عالمی دباؤ اور سخت پابندیوں کے باوجود پاکستان نے حوصلے اور عزم سے بھرپور جواب دیا ہے. یوم تکبیر صرف ایک دن نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان نے اپنی خود مختاری پر مہر ثابت کی ہے. تفصیلات دعا غفار کی رپورٹ میں. یوم تکبیر پاکستان میں ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے. یہ دن 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی یاد میں منایا جاتا ہے, جب پاکستان نے بلوچستان کے مقام چاغی میں کامیابی ایٹمی تجربات کیے تھے. اس دن کو یوم تکبیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایٹمی تجربات کے بعد پوری قوم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا تھا.
28 मई 1998 को बलूचिस्तान के मुकाम चाकी में किए गए कामयाब एटमी तजर्बात ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और पहली इस्लामी एटमी ताकत बना दिया। ये धमाके सिर्फ एटमी तजर्बात नहीं थे, बल्कि दुश्मन को दो टोक पैगाम था। पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर अपने दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुल्क भर में आज योम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जहां नौजवान नस्ल को उस दिन की अहमियत से रोशनास कराया जा रहा है। उस दिन का पैगाम वाज़ेह है, पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तियारी और वक़ार हर पाकिस्तान की पहली तरजीह है। दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए उसे पाकिस्तान की खुददारी, कौमी आज़म और साइंसी तरक्की की अलामत करार दिया है। अपने खुसूसी पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दिफा फराहम करने पर साइंसदानों, अफवाज और असीम कायदीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख रकम की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाया। आज का दिन हमें कौमी खुद मुख्तारी और साइंसी तरक्की की याद दिलाता है। मुराद अली शाह ने कहा कि कौम को अजीम कायदीन के ख्वाबों को हकीकत बनाने का आज़म करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तारी रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम तकबीर के मौके पर पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों की खास तौर पर साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुसल्लह अफवाज और दूरअंदेश सियासी क़यादत को सलाम पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कायद आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो ने इस दिन को सिर्फ फ़ख्र का दिन नहीं, बल्कि कौम के आज़म की अलामत करार दिया। उन्होंने अहद किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहीद भुट्टो की दूरअंदेशी और जुर्रात ने एटमी ताकत का ख्वाब दिया, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अदवार में जौहरी प्रोग्राम की हिफाजत और तरक्की को यकीनी बनाया। बिलावल भुट्टो ने इस आज़म का यादा किया कि पीपल्स पार्टी हमेशा एक मजबूत, खुददार और महफूज पाकिस्तान के लिए खड़ी रहेगी, और उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने बानी अजदाद के ख्वाबों की तकमील के अहद की तजदीद करें और एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जो अमन, तरक्की और आवाम की उम्मीदों का हकीकी अक्स हो। यौम तकबीर के मौके पर जहां मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है, वहीं कराची में भी वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। तकरीम शोहदा फाउंडेशन की जानिब से एक रैली कराची प्रेस क्लब पहुंची। 28 मई 1988 पाकिस्तान की तारीख का वो नाकाबिल फरामोश दिन जब मुल्क ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों पर 6 धमाके करके दुनिया को ये बावर करवाया कि वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया। कराची में तकरीम शोहदा फाउंडेशन की जानिब से रैली की शक्ल में शहरी कराची प्रेस क्लब पहुंचे। रैली की क़यादत फाउंडेशन के चेयरमैन चौधरी मजर इकबाल ने की है, जिन्होंने खिताब में एटमी प्रोग्राम के मेमारों और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम की क़यादत में यौम तकबीर की मुनासिबत से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के रहनुमा आलम बेग और दीगर ने भी शिरकत की है। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम ने कहा है कि आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 28 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बनकर उभरा। अफवाज पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात करके मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आज के इस अजीम दिन पर हम तजदीद अहद करें कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालेंगे। पाकिस्तान के इस इक़दाम की दुनिया की हिमायत हासिल न थी, मगर हमारी अफवाज ने मुल्क का दिफा किया। आज हम दुनिया की बड़ी ताकतवर मुल्कों में शुमार किए जाते हैं, जिस पर हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है।
سابق گورنر سندھ کمال اصفر کی نماز جنازہ مسجد عبداللہ شاہ غازی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شرکت کی ہے، جبکہ صوبائی وزراء، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمال اصفر کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے ہمیشہ عوامی خدمات اور پارٹی مفادات کو ترجیح دی ہے، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات اور پورشن مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جاری آپریشن کے ذریعے سے متعدد پورشن کو مسمار کر کے ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارسلان چاند نواب سے۔ جی ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی حدود میں غیر قانونی تعمیرات اور پوشن مافیا کے خلاف ڈی سی سینٹرل کا آپریشن جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ آپریشن جاری ہے، اب تک کتنے پوشنز کو مسمار کر دیا گیا ہے؟ بالکل، پچھلے سپتمبر سے آپریشن چل رہا ہے اور اس میں سی ایم صاحب کی طرف سے، منسٹر لوکل گورنمنٹ صاحب کی طرف سے، کمشنر صاحب کی طرف سے سخت ہدایات تھیں کہ ہم کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کو پورشنز اور اللیگل کنسٹرکشن سے پاک کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایس بی سی اے کے ساتھ مل کے اور پولیس کے ساتھ مل کے، تو الحمدللہ کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں بھی کافی اویئرنیس ہے اور لوگ خود خرید بھی نہیں رہے ہیں یہ چیز، اور جو بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تواتر سے پہلے اگر سینٹرل میں بنتی تھیں تو اب نہیں ہے، اور اگر اکا دکا کہیں بن رہی ہے تو اس پہ ہمارا ایکشن روز ہو رہا ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اس آپریشن میں جہاں کہیں ایس بی سی اے کے یا دیگر لوگ ملوث تھے، ان لوگوں کے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ یہ دیکھیں، ایس بی سی اے کا انٹرنل میٹر ہے اور وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں، ٹرانسفرز بھی ہوتے ہیں، سسپینشنز بھی ہوتی ہیں، جو محکمانہ کارروائی ہوتی ہے وہ بالکل ہوتی ہے، جب پروف ہو جاتا ہے، اینٹی کرپشن بھی دیکھتا ہے، تو وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کمپلین موصول ہو اس پہ ہم سخت ایکشن لیں۔ جی بالکل، ڈی سی سینٹرل کی جانب سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر غیر قانونی پوشن مافیا کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی حدود میں جب تک تمام غیر قانونی تعمیرات کو ختم نہیں کیا جاتا، ڈی سی سینٹرل کا ڈنڈا اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ جی، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ کراچی کا موسم گزشتہ کئی دنوں سے تیز دھوپ اور شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث شہریوں کی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ گرمی کی لہر اب بھی جاری ہے اور موسم بدستور گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید تفصیلات دعا غفار کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کراچی میں صبح سے دھوپ اور چھاؤں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں ہوا میں نمی کی موجودگی کے باعث گرمی کی شدت 47 ڈگری سے بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں، پانی کا زیادہ استعمال